फिर वो सर्टिफिकेट मैं भी पाकिस्तान से बाहर आ गया, आप भी। तो फिर जी मैं कुछ 10 साल पहले पाकिस्तान से बाहर चला। तो फिर वो यूट्यूब के ज़रिए और अलमौरिद के चैनल वगैरह के ज़रिए इंशाल्लाह मुलाकात होती है। हम आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। आपका और हमारा जो बुनियादी एक फ़र्क है, जो जिसकी बुनियाद है वो है कि आप जो बार बार ये इरशाद फरमाते हैं कि अब अल्लाह ताला कलाम नहीं करता, और वही इल्हाम कशफ जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। तो उस सिलसिले में एक तालिब इल्माना तौर के ऊपर, क्योंकि हमारा कोई ऐसा बहस मुबाहिसे का या डिबेट का, आपसे सिर्फ ये मुझे ये पूछना है कि अल्लाह ताला ने सूरह अल-अराफ में आयत नंबर 149 है, उसमें ये फरमाया कि कौम मूसा ने एक बछड़ा बना लिया और उसकी पूजा शुरू कर दी। उस बछड़े के खुदा ना होने की अल्लाह ताला ने ये दलील दी कि अवलम यरौन्नहु ला युकल्लिमुहुम व ला यहदीहिम सबीला। और फिर उसके बाद सूरह ताहा में भी अल्लाह ताला ने ये इरशाद फरमाया कि अफला यरौन अल्ला यरजिउ इलैहिम कौलन। उन्होंने बछड़े को खुदा बनाया, आपने खुदा को बछड़ा बना दिया कि वो कलाम नहीं करता। तो इतनी सरी आयत की मौजूदगी में और भी हैं, मसलन सूरह शूरा में अल्लाह ताला ने जो फरमाया कि मा काना लिबशरिन अन युकल्लिमहु अल्लाहु इल्ला वहयन व मिन वराइ हिजाबिन और युरसिला रसूलन फयुहा बिइज़्निहि मा यशा। तो बशर से कलाम करने के अल्लाह ताला ने तीन तरीके बताए। तो जब तक बशर इस दुनिया में मौजूद है तब तक अल्लाह ताला इंसानों से कलाम करता रहता है। तो फिर फरिश्तों के नज़ूल के बारे में बताया कि नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनाल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, सिर्फ नाज़िल नहीं होते बल्कि वो ये कहते हैं कि अल्लाह तख़ाफ़ू वला तहज़नु। तो ये मुझे ये बताइए कि इन वाज़ेह आयात की मौजूदगी में आप किस तरह ये कह सकते हैं कि अल्लाह ताला इंसानों से कलाम नहीं करता? ये आपका इत्मीनान है कि करता है, तो शुक्र कीजिए अल्लाह ताला। नहीं, वो इत्मीनान तो है, लेकिन वो जो आयतें वो पढ़ रहे हैं जिनमें सिफत कलाम की नफ़ी की गई है। कि मैंने कहा कि अल्लाह ताला कलाम अपने फरिश्तों से कर रहा है, अल्लाह ताला जिन्नों से कर रहा है, अल्लाह ताला पैगंबरों के ज़रिए से इंसानों से भी करता रहा है। उसने अब अपना कलाम हमारे पास छोड़ दिया है कुरान मजीद की सूरत में। अब वो बराह रास्त किसी को नबूवत के मनसब पर फाइज नहीं करता। पहले भी हर इंसान को नहीं करता था, पहले भी किसी को करता था। यानी पिछली 1400 सदियों में तो आपके ख्याल में भी खामोशी रहा है? नहीं, हमारे ख्याल में तो खामोश मनफक हो गई थी। नहीं, हमारे ख्याल में खामोश नहीं रहा। जो कलाम की सिफ्त है वो कंटिन्यूस है। जैसे मैंने अर्ज किया ना कि सूरह शूरा में तो खुदा ने फरमाया कि बशर के लिए ये 3 तरीके हैं। तो अब वो यानी अल्लाह जब भी कलाम करेगा, अपना कोई पैगाम किसी को पहुंचाएगा तो 3 तरीकों से पहुंचाएगा। तो पूरी इंसानियत की तारीख बड़ी बड़ी है कि इन 3 तरीकों से वो अपना पैगाम पहुंचाता रहा है। अब उसने ऐलान किया है कि नबूवत पर मोहर लगा दी है मैंने। ये उसके ऐलान की वजह से अब ये मनसब नहीं रहा। देखिए, नबूवत बात की बात है, पहले जो है वो कलाम है, कलाम होगा तो नबूवत होगी। कलाम में भी आपने खुद जो आयत पढ़ी उसमें एक तीसरा तरीका है, वो एक फरिश्ते को भेजने का है और एक बराए हिजाब है और एक बराए रास्त कलाम है। तो सूरतें बदलती रहती हैं। तो अब अल्लाह ताला ने अगर किसी बंदे की रहनुमाई करनी होती है तो हमारे पैगंबर ने हमें बता दिया कि वो मुबशरात के ज़रिए से हो जाती है। अच्छा, तो अल्लाह ताला के कलाम करने की कोई एक मुतय्यन सूरत है कि जिसको लाजमन हर शख्स के लिए जारी रहना चाहिए। मुबशरात आपके ख्याल में क्या चीज़ है? रोया, वो भी अल्लाह के कलाम ही का तरीका रोया है। हज़रत इब्राहीम को वो बेटे की कुर्बानी के बारे में हिदायत की गई, रोया में की गई। रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोयाई के ज़रिए से ये इरशाद फरमाया गया था कि आप तदखुलूनल मस्जिदल हराम इंशाअल्लाह आमीनीन। तो ये तामीमी आयात को पढ़ने से क्या हासिल है? बात असल में ये है कि अल्लाह ताला ने ये फरमा दिया कि मैंने नबूवत पर मोहर लगा दी है। रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमा दिया कि लम यब्का मिन नबूवत इल्ला मुबश्शरात। बस
میں نے تو ان کی تشریح کی ہے، مجھے کیا کہنا تھا. بات یہ ہے اب بخاری میں جو ہے کیفا کانا بدل وہی جو گزارش سن لیجیے جی. میں نے قرآن مجید کی اس آیت اور اس حدیث کی تشریح کر دی ہے جی. آپ کے نزدیک میری تشریح ٹھیک نہیں ہے جی. آپ اپنی تشریح بیان کیجیے. جی وہی میں نے عرض کیا نا اس میں اتنے تردد کی کیا ضرورت نہیں، ہے؟ تردد نہیں ہے. اس کو اس طریقے سے بیان کیا جائے کہ میں نے خدا کو گونگا کر دیا. بات یہ ہے کہ ایک سادہ سی بات ہے کہ قرآن مجید نے ایک بات کہی کہ نبوت پر مہر لگ گئی ہے، رسول اللہ نے اس کی تشریح کی. میرے نزدیک وہ تشریح بالکل ٹھیک الفاظ کے مطابق ہے، میں نے اس کو قبول کر لیا. ایک قرآن کی آیت ہے، ایک رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح ہے. آپ کے خیال میں اس کا مطلب کو اور ہوگا دونوں جگہ، آپ ضرور اس کو بیان کریں. لیکن یہ ادھر ادھر جا کے یعنی اللہ تعالیٰ گنگا ہو گیا، بچڑا بن گیا، یہ میرے مناظرانہ اسلوب ہے بہت معذرت کے ساتھ. جو اصل بات ہے وہ آپ کے نزدیک ان دونوں یعنی اس آیت اور حدیث کی اگر اس سے مختلف کوئی تشریح ہے، میں نے کوئی اپنا فلسفہ نہیں بیان کیا کبھی. مسئلہ وہ آیت اور وہ حدیث ہے. تو آپ کو بھی اگر ہماری غلطی واضح کرنی ہے تو آپ کو انہی دونوں پر بات کرنی ہے. باقی کوئی چیز زیر بحث ہی نہیں. بات یہ ہے کہ جیسے میں نے بھی عرض کیا ہے کہ نبوت بات کی بات ہے، کلام ہوگا تب نبوت آئے گی نا. میری ایک بات کا مبنا قرآن کی آیت ہے، دوسری بات کا مبنا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح ہے. میں تو اپنا کوئی فلسفہ نہیں بیان کر رہا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میرے نزدیک ارسطو افلاطون کی طرح یہ ہونا نہیں چاہیے. میں یہ کہہ رہا ہوں میں قرآن کی اس آیت کا یہ مطلب سمجھاؤں، میں اس حدیث کا یہ مطلب سمجھاؤں. آپ کو گفتگو اسی پر کرنی ہے اگر کبھی کرنی ہے. جب میرے اس فہم کی غلطی آپ واضح کر دیں گے نا، میں آپ کو شکریہ. میں وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ مسئلہ ان دو چیزوں کے فہم کا ہے. آپ اس سے ادھر ادھر جا کے سارا میں ادھر ادھر نہیں جا رہا. میں آپ سے صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ لاجیکلی جب تک کلام جاری نہ ہو تب تک نبوت کا تو ہم اس کو ڈسکس نہیں کر سکتے. بات ہی نہیں کر رہا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں میں نے قرآن مجید کی اس آیت کا قرآن کریم نے بشر کے ساتھ کلام کرنے کے 3 طریقے بتائے، نبی کے ساتھ نہیں کیے. وہ تو زیر بحث ہی نہیں ہے. اور جو مبشرات والی بات آپ فرما رہے ہیں بھائی وہ بات زیر بحث نہیں ہے. جی میں ابھی آپ نے کہا نا مبشرات کے اوپر بات کریں تو اس کے اوپر تو میری بات سن لینا. میں نے تو یہ کہا اس قرآن کی آیت کا مطلب سمجھائیے، اس حدیث کا مطلب سمجھائیے. اگر وہ مطلب آپ زبان بیان کے قاعدوں کے مطابق ایسا سمجھا دیں گے کہ جو میرا فہم ہے اس کی غلطی مجھ پر واضح ہو جائے گی تو میں شکریہ کا خط لکھوں گا. لیکن یہ ادھر ادھر کی باتیں جو ہے نا، ٹھیک ہے میں آپ کو پہلے تو وہ جو مبشرات والی بات آپ نے کی ہے، پہلے قرآن کی آیت ترتیب وہی رہے گی. اچھا قرآن مجید کی آیت پر گفتگو کیجیے. ٹھیک ہے. وہ نبوت کی حقیقت کے خاتمے کو بیان کر رہی ہے. حدیث پر گفتگو کیجیے. میری بنائے استدلال یہ 2 چیزیں ہیں، نہ لاجک ہے نہ فلسفہ ہے نہ علم کلام ہے. میری بنائے استدلال، میں ایک طالب علم آدمی ہوں، آپ عالم آدمی ہیں. ایک طالب علم کی حیثیت سے میری بنائے استدلال یہ ایک آیت اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. اس بنائے استدلال کی غلطی آپ کو واضح کرنی ہے. جس دن ہو جائے گی بات ختم ہو گئی. ابھی کوشش کروں لیکن اسی ترتیب سے پہلے آپ قرآن پر گفتگو کریں گے پھر آپ. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو وہ فرمایا ہے اس پر اور کہیں نہیں. اس کا مطلب یہ کہ آپ ہماری بات سننے کو بالکل تیار نہیں ہیں. میں تو آپ کی بات ساری زندگی سنتا رہوں گا. اگر آپ اس موضوع پر بات کر رہے ہیں، میں اسی موضوع پہ بات کر رہا ہوں. نہیں، وہ آیت پر کیجیے، قرآن مجید کی وہ آیت. میں اسی بات کے لیے آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اس بات کے لیے نہیں، آپ پہلے اس آیت پر آپ یہ کہہ رہے ہیں، آپ نے اس آیت کی تعریف کریں گے، آپ اس کا مطلب بیان کریں گے، آپ اس کو اس کے سیاق سباق پہ رکھ کے اس کے معنی سمجھائیں گے. اگر وہ میرے فہم کی غلطی واضح کر دیں گے تو سر تسلیم. آپ کے نزدیک اس آیت کی تفہیم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت کے اوپر مہر لگا دی، نبیوں پر مہر لگا دی، نبیوں پہ مہر لگا دی، اور اب کوئی نبی نہیں آئے گا. اس کے اور معنی کوئی نہیں، اس کے کوئی معنی نہیں نا. اور عربیت میں تو نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر کوئی اور ایسی آیت نہیں ہے جس میں نبوت کے اجرا کا کوئی بھی ہلکا سا بھی امکان ہے. دیکھیے باقی آیتیں سب اس کی روشنی میں دیکھی جائیں گی. نہیں، اس کی روشنی میں تو دیکھی جائیں گی. میں یہ کر رہا ہوں کہ قرآن کریم میں
اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. کوئی اختلاف اب اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم میں کوئی ایسی آیت نہیں ہے جس میں نبوت کے امکان کا کوئی ہلکا سا بھی شائبہ ہو. نہیں سکتا. یعنی ظاہر ہے کہ ہر آیت جو آئے گی وہ قرآن مجید کے مجموعی نظام میں رکھ کے دیکھی جائے گی. اس کو ہم بھی دیکھ رہے ہیں, آپ بھی دیکھ رہے ہیں. لیکن قرآن کریم میں بہت سی ایسی آیات ہیں دیکھیے پھر آپ جو اس آپ کے اس تفہیم کی نفی کرتے ہیں. پہلے اس تفہیم کی نفی زبان و بیان کی روح سے ہونی چاہیے. نہیں, قرآن سے تفسیر سب سے پہلا اصول ہے. اصول تفسیر یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر قرآن سے ہوگی. دیکھیے وہ قرآن سے قرآن کی تفسیر کی ضرورت اس وقت پڑتی ہے جب کسی چیز میں کوئی ابہام ہو. نہیں, وہ آپ کے نزدیک نہیں ہے نا, تو ہمارے نزدیک تو ابہام ہے اس کا. آپ کے نزدیک ہے تو پہلے وہ ابہام وہاں سے ثابت کریں, پھر ہم کسی اور جگہ جائیں گے. اسی لیے میں آپ سے اس کر رہا ہوں نا کہ قرآن کریم جب آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو میں نہیں سمجھ سکوں گا نا, تو پھر آپ مجھے کہیں گے دیکھو یہ میں تمہیں فلاں جگہ سے سمجھاتا ہوں, تو پہلے وہ تو مجھے آیت سمجھا دیجیے, پھر میں کسی اور جگہ چلا جاؤں گا. میں اسی لیے آپ سے مجھے اس آیت کو سمجھانے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے, مجھے آپ کے تفہیم کی, آپ کے فہم کی غلطی واضح کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فہم کی غلطی اصل میں کسی اور جگہ سے نہیں واضح ہونی. نہیں, قرآن کی ہوگی نا. قرآن تو ایز جو ہے نا ٹوٹل ہم لیں گے نا. وہ ہم تو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ افتؤمنون ببعض وتکفرون ببعض. آپ یہ کہہ رہے ہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں یہودی والا سلسلہ کہ افتؤمنون ببعض وتکفرون ببعض. آپ ایک آیت کو لے کے بیٹھ گئے ہیں اور ان ٹوٹالٹی جو قرآن ہے اس کو آپ ریجیکٹ کر رہے ہیں. میری گزارش, آپ نے ہمارے ڈسکورس کا کچھ مطالعہ کیا کہ ہم قرآن کو کیسے سمجھتے ہیں؟ جی, میں نے وہ البیان خریدی, آپ کو ترجمہ خریدا, اس کے علاوہ میں تو ایک لمبے عرصے سے آپ کو فالو کر رہا ہوں. ہم قرآن مجید کو کیسے سمجھتے ہیں؟ کیا واقعی ایسے ہی سمجھتے ہیں افتؤمنون ببعض کتاب کی طرح سے؟ یہ آپ کی گفتگو سے ہی لگ رہا ہے اس وقت. اچھا, تو میری کتابوں سے تو نہیں لگا تھا. نہیں, آپ کی کتابوں سے لگا ہے, آپ کی کتابوں سے لگا ہے, اور آپ بہن وہی بات بیان کر رہے ہیں, کیونکہ میں نے جو آیات میں لے کے آیا ہوں. میں ذرا ادب سے پوچھ سکتا ہوں کہ ہمارے ڈسکورس میں قرآن مجید کا مدعا کیسے طے ہوتا ہے؟ آپ ایک قرآن کریم کی آیت کو بیان کرتے ہیں. اس موضوع سے ہٹ جائیں, اصول میں بتائیں کیسے طے کرتے ہیں. میں آپ کو یہ کر رہا ہوں نا کہ جو مطالعے سے مجھے لگا ہے وہ یہ لگا ہے کہ آپ قرآن کریم کی آیات کو اس کی تفہیم بیان کرتے وقت, اس کا ترجمہ کرتے وقت, دوسری آیات, مثلا ایک آیت آپ نے لی ہے, آپ نے اس کا ترجمہ کیا, آپ نے اس کی تفہیم بیان کی, اور آپ نے اسی موضوع کے مطابق جو دوسری آیات ہیں ان کو آپ نے نظر انداز کر دیا ٹوٹلی. اچھا, اب آپ تھوڑی دیر کے لیے ختم نبوت کے موضوع کو چھوڑ دیں جی, اور اس کے بعد کوئی ایک مثال دیں جہاں یہ کام ہوا. اس موضوع کی کوئی چیز نہ لیجیے. نہیں, وہ میں نے آپ سے کہا نا کہ ہمارا آپ کا پرنسپل تبصرہ کر رہے ہیں. ہمارے آپ کا جو اختلاف ہے بنیادی طور پہ یہی ہے, باقی بہت سی باتوں میں ہم آپ کے ساتھ اگری کرتے ہیں. پر تبصرہ نہ کریں. نہیں, میں ان آیات کی بات کر رہا ہوں نا. پھر اسی آیت پر واپس آ جائیں. ہاں, میں اس کا مطلب یہ ہوگا ابھی جو یہ آپ نے تبصرہ فرمایا پورے ڈسکورس پر کہ آپ لوگ یہ کرتے ہیں, جی, یہ ان کے مطابق میں نے کیا نا کہ جو آیات میں چن کے لایا ہوں وہ پہلے میں نے آپ کے جو لٹریچر ہے اس کی روشنی میں دیکھا. میری گزارش میں جو مختلف چیز مسئلہ ہوتا ہے نا, دو لوگوں کے درمیان, اس کو الگ رکھ کے ہمیشہ اصول پہ گفتگو کرتے ہیں. تو اصول پر آپ نے یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ تم لوگوں کا طریقہ یہ ہے. میں نے البیان کو بھی دیکھا ہے اور اس کو بھی کہ تم لوگ یہی فرمایا نا آپ لوگ. جی, تو یہ ہماری اردو میں یہ ہوتا ہے کہ جب اپنے لیے بات کرتے ہیں تو اس کو پھر اس سیغے میں تبدیل کر دیتے ہیں. نہیں, میں آپ سے اس طرح بے ادبی کی بات نہیں کر سکتا. وہ آپ ماشاءاللہ میرے لیے بہت محترم ہیں. میں نے کب کام کرتے ہیں, لیکن ہماری اردو کے آداب یہ ہیں کہ ہم اپنے بارے میں اس کو جب لوٹاتے ہیں تو سیگے تبدیل. وہ آپ نے وہ تم کا لفظ 2 دفعہ کہنا تو میں کہ شاید میں نے آپ کو نہیں کہا, اپنے آپ کو. تو میری گزارش یہ ہے کہ یہ ہمارے کوئی ڈسکورس کا مسئلہ ہے, یعنی پورے قرآن کی تفسیر میرے استاد نے کی ہے, میں نے بھی پورے قرآن کی تفسیر کی ہے. یہ کمنٹ ہمارے طریقے تفسیر پر ہے یا خاص اس موضوع پر ہے؟ جی, میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ احمدیہ مسلم جماعت اور آپ ہم بہت نزدیک ہیں. جو ریشنل ہم استعمال کرتے ہیں بنیاد میں مختلف ہے. جی, آپ پیدائشی احمدی, میں پیدائشی مسلمان. نہیں, میں پیدائشی نہیں ہوں. میں تو آپ کو بتایا نا کہ میں تو 5 سال پہلے بیٹھ گئی ہوں. کہ اب آپ پیدائشی. جی جی, تو ہم تو تینوں پیدائشی مسلمان. اٹس گڈ فار یو. اس میں تو زمین آسمان کا فرق واقع ہو جاتا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے بہت سے جو انٹرپریٹیشنز ہیں وہ ماشاءاللہ بہت سملیرٹی ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا, پھر آپ کہیں گے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم. تو جو سواء بیننا و بینکم ہے وہ ہمارے آپ کے درمیان بہت زیادہ ہے. میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ نے غالباً ہمارے ڈسکورس کو نہیں پڑھا. ہمارے یہاں طریقہ یہ ہے اور یہ ہر جگہ ہے,
یہ کوئی کسی ایک آیت سے متعلق نہیں ہے کہ ہم سب سے پہلے اس متعلقہ مقام کو لفظاً دیکھیں گے، اس کو تعریف جملہ میں دیکھیں گے، اس کو اس کے کانٹیکس میں دیکھیں گے. اس میں اگر کوئی احتمال پیدا ہوگا تو پھر کسی دوسری جگہ جائیں گے. یہی ڈسکورس کا بنیادی اصول ہے. اسی کو سامنے رکھ کر ہم پورے قرآن پر گفتگو کرتے ہیں. یہی طریقہ یہاں بھی اختیار کریں. جائیں گے لیکن اس وقت جائیں گے جب آپ یہ بتا دیں گے کہ یہاں یہ محتمل الوجوہ ہو گئی ہے آیت، تو پھر ظاہر ہے کہ دوسری جگہ جا کے دیکھیں گے کہ اب وجوہ میں سے ایک وجہ کا انتخاب کیسے کرنا ہے. لیکن قل هو اللہ احد، اللہ الصمد میں کہیں اور جانے کی ضرورت ہے؟ وہ تو اعلان کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ متشابہات بھی ہیں اور محکمات بھی ہیں. تو جو محکمات میں تو کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن جو متشابہات ہوتی ہیں وہ محتمل الوجوہ ہوتی ہیں. ابھی آپ کا سارا اصول تبدیل ہو گیا. جی تب اب یہ متعین کرنا پڑے گا کہ محکمات کیا ہے، متشابہات کیا ہو گیا نا یہ معاملہ. جی بالکل نہیں، موضوع چینج نہیں ہوا. میں اسی کے ساتھ آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے پیچھے پیچھے چلتا ہوں. قرآن پورے میں یہی کرنا پڑے گا. کس میں ابھی آپ نے فرمایا تھا نہیں، قرآن بات یہ ہے کہ جب آپ بعض الکتاب نہ کرو، قرآن مجید میں یہ طریقہ ہے. تو اب میں نے آپ سے عرض کیا کہ قرآن مجید کو سمجھنے کا صحیح طریقہ یہ ہے ہی نہیں جو آپ بیان فرما رہے ہیں. ہر جگہ ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ یہ کہ آپ پہلے لفظ کو دیکھیں گے، پھر تعریف جملہ کو دیکھیں گے، پھر کانٹیکسٹ کو دیکھیں گے. اس کے نتیجے میں اگر کسی جگہ احتمال پیدا ہوگا تو اب قرآن مجید میں دوسری جگہ دیکھیں گے کہ یہ احتمال جو ہے اس میں ترجیح کس اصول پر دی جائے. تو وہ آپ کو اسی ترتیب سے اگر آپ چلیں گے تو بات واضح ہے. لیکن یہ جو اس طرح کی اصطلاحات ہیں یہ بعد کے زمانے میں بنائی گئی ہیں انٹلیکچوئل گفتگو کے لیے. انٹلیکچوئل گفتگو کے لیے تو کوئی اس طرح نہیں جو قرآن ہے میں تو شیکسپیئر کو بھی ایسی سمجھوں. خدا نے فرمایا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. میں تو شیکسپیئر کو بھی ایسی سمجھوں. نہیں، شیکسپیئر اور قرآن کا تو کوئی تقابل نہیں ہے آپس میں. دیکھیے دنیا کی ہر کتاب کو پڑھنے کا طریقہ یہی ہے. قرآن کریم کو سمجھنے کا طریقہ جو قدیم سے چلا آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کو قرآن سے سمجھنا ہے. سب سے پہلا اصول تفسیر یہ ہے. یہ کس نے بیان کیا؟ یہ ہمیشہ سے رائج ہے. نام اس لیے کہ قرآن مثال کے طور پر نہیں، مجھے نام یاد نہیں ہے. میں دیکھیں گزارش یہ ہے کہ میں نے پہلے کہا کہ میں آپ سے ڈیبیٹ کرنے نہیں آیا. بات بتانا گزارش یہ ہے کہ میرے جیسے طالب علم کو اس طرح کے حوالے کبھی مروب نہیں کرتے. مجھے بھی نہیں کرتے. اسی پر آئیے، مجھے بھی نہیں، مجھے صرف قرآن مروب کرتا ہے. پھر آپ ہاں تو پھر قرآن کی اس آیت پر آئیے جس میں ہمارے اور آپ کے درمیان اختلاف ہے. آپ اس اصول کو ماننے کو تیار ہی نہیں ہے تو پھر میں کیسے بات کر سکتا ہوں؟ اس اصول کو آپ نے، میں نے پوچھا اس اصول کو کس نے بیان کیا؟ میں نے خدا نے بیان کیا ہے، جو میں نے شروع میں رسول نے بیان کیا ہے. دیکھیں آپ تو اس میں آدمی کا نام بھی نہیں لے سکے جس نے بیان کیا. میں نے شروع میں بیان کیا ہے کہ قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ اس میں اختلاف نہیں ہے. آپ کہتے ہیں نبوت ختم ہو گئی ہے. کوئی اختلاف نہیں. میں اختلاف تو پہلے اس آیت کو سمجھوں گا پھر اس کے بعد دیکھنے جاؤں گا. اسی لیے آپ اس طرف جانے کو تیار ہی نہیں ہے جو آیت نبوت کے اجراء کے بارے میں ایک وضاحت سے بات کر رہی ہے. اب اس طرف جانے کو تیار نہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اس سے نبوت جاری ثابت ہوتی ہے. یعنی یہ تو ثابت ہو گیا کہ میں ایک بدنیت آدمی ہوں. مجھے یہ پتا ہے کہ فلاں جگہ ایک بات بیان ہوئی ہے، وہاں سے میری تردید ہو جانی ہے. اور چونکہ مجھے قبر میں تو جانا نہیں اپنی. نہیں، وہ تو عیسائیوں نے بھی جانا ہے. وہ بھی جس وقت ہم سے گفتگو کرتے ہیں یا جو غیر احمدی مولوی ہیں وہ بھی جب ہم سے گفتگو کرتے ہیں تو ویسے ہی کرتے ہیں. غیر احمدی مولوی جیسا میں بھی ایک مولوی. ہاں جی، وہ تو لگ رہا ہے جی. کیونکہ جب جماعت احمدیہ کی باری آتی ہے تو پھر آپ میں اور ان میں کوئی فرق لگتا نہیں مجھے. آپ نے سہمتی کی کوشش کرنے کا مولوی صاحب پاس چلے جانا چاہیے، زیادہ جگہ بہتر ہو. آپ چونکہ ہم سے بہت قریب ہیں اور کل مجھے جس وقت سوری میں آپ کا نام بھول گیا، حسن جی، میں تو اپنے سے جو 1 کروڑ میل بعید لوگ ہیں نا ان کے ساتھ بھی اصولی پر بات کروں گا. جی ٹھیک. میرے یہاں کوئی قریب اور بعید نہیں ہوتا. میں وہ کہہ رہا تھا کہ میں اس لیے آپ مجھ سے اقبال کا شعر سمجھنا چاہیں گے، آپ مجھ سے قرآن پر بات کریں گے، آپ مجھ سے حدیث پر بات کریں گے، اسی ترتیب سے چلوں گا. متعلقہ مقام کے لفظ پر بات ہوگی، اس کی تعریف جملہ پر بات ہوگی، اس کے کانٹیکسٹ پر بات ہوگی. اگر اس کے بعد تینوں مراحل سے گزر کر جملہ محتمل الوجوہ ہوا پھر کہیں ہوتے ہیں. قل هو اللہ احد میں کہیں نہیں جاؤ گا. جی وہ تو محکمات ہے نا، اس میں تو کوئی میرا نزدیک یہ بھی محکمات میں سے. اب محکمات متشابہات پر بات کر لیجئے. آپ نے پڑھا ہے میرا محکمات متشابہات پر؟
نہیں، اور آپ پڑھ کے آئیے میرے پاس. ٹھیک. جن معنی میں آپ متشابہات بولتے ہیں وہ بالکل غلط بات ہے. یہ جو آپ نے ترتیب بیان کی ہے وہ اگر آپ زحمت نہ ہو تو مجھے لکھوا دیں. یہ سب کچھ میری کتاب کے اصول و مبادی کے مقدمے میں بیان ہوا ہوا ہے. میزان کتاب، میزان کے اندر. اوکے. تو لوگوں کو قریب اور بعید دیکھنے کی بجائے جب آپ کسی شخص کے نقطہ نظر پر تنقید کریں جی تو پہلے اس کی مستند چیزیں دیکھ لینی چاہیے. ٹھیک ہے. تو آپ سے کورسپونڈنس پھر اس کے مطابق ہو سکتی ہے. آپ تو دیکھیے آپ لوگوں کا استدلال 1908 سے بھی پہلے سے میں پڑھ رہا ہوں. جی. اگر کوئی نئی چیز آپ لوگوں نے بیان کرنی ہے جی تو ضرور بھیج دیجیے. نہیں، آپ کے اصول کے مطابق ابھی جو آپ نے کہا کہ یہ میزان میں آپ نے اصول بیان کیا ہے اسی کی میرے روشنی میں. نزدیک پورے قرآن کی تفسیر ہم ہمیشہ ایک ہی طریقے سے کرتے ہیں. جی اس کی کسی جگہ اگر خلاف ورزی میری تفسیر میں ہوئی ہو جی تو میں شکر گزار ہوں گا اگر آپ توجہ دلائیں گے. لفظ زیر بحث آئے گا. جی دیکھیے آپ کسی بھی کتاب کو پڑھتے ہیں لفظ کو دیکھتے ہیں نا، بعض اوقات لفظ کے 2 یا 3 معنی ہوتے ہیں. جی اس کی تعین کیا کرتا ہے؟ تالیف جملہ. وہ ان احتمالات کو قریب لے آتا ہے. پھر کانٹیکسٹ. یہ تینوں مراحل سے گزر کر اولاً تو کوئی احتمال باقی نہیں رہتا. صحیح. اگر کوئی احتمال ہو پہلے وہ جملہ احتمال پیدا کرے گا، اس کے بعد باقی جگہوں دے رہے ہیں. صحیح. دوسری بات جو آپ نے فرمائی ہے کہ فلاں فلاں جگہ پر اس کی نفی ہوتی ہے، جی تو اب آپ ذرا الٹ کے دیکھیے. ایک چیز کا اگر ادھر سے آپ اس بات کریں گے تو ہمارے نزدیک یہاں سے نفی ہو جائے گی، جی اور ہم یہاں سے نفی کریں گے تو ادھر سے اس بات ہو جائے گا. جی. اس لیے واپس تو یہیں آنا ہر حال میں. تو واپس وہاں نہیں جاتے آپ؟ میں وہی سوال آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ نہیں آتا. آپ کے نزدیک دوسری جگہ اجرائے نبوت یا تو ایک غلط ہے تفہیم یا دوسری غلط ہے. آپ کے نزدیک دوسری جگہوں پہ اجرائے نبوت بیان ہوا ہے، جی ٹھیک ہے نا. جی تو ہمارے نزدیک اس جگہ ختم نبوت بیان ہوا، تضاد ہو گیا. جی تو اس تضاد کو حل کریں. تضاد آپ کے تفہیم میں ہے، قرآن میں تو نہیں ہے. تو نہیں، آپ خود فرمائیے کہ ہمارے نزدیک نہیں ہے تو آپ کے نزدیک ہو گیا کہ ہمارے نزدیک یہاں سے نبوت ختم ہو گئی، ہاں جی ادھر سے آپ کے نزدیک اجرا ہو گئی. ٹھیک. تو اس لیے آنا تو ادھر ہی ہے. یعنی ادھر کو مان لیں گے تو ادھر کو بتانا پڑے گا، صحیح. ادھر کو مان لیں گے تو ادھر کو تو بتانا. اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس کو مان لیا، اس کو غلط قرار دے دیا. نہیں، غلط نہیں قرار دیا. آپ بھی ادھر کو ماننے کے بعد ادھر کی تعویل کریں گے نا. نہیں، تعویل تو ہم اس کی تفسیر کرتے ہیں اس کی روشنی میں. ہاں، روشنی میں تفسیر کریں روشنی میں تو میں اس کی روشنی میں اس کی تفسیر کر دوں. نہیں، لیکن اس کو کر نہیں سکتے. اس کو کر نہیں سکتے نا. کر نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ کا یہ آپ کلام کو جو ہے. دیکھیں گزارش سنیں، کبھی طالب علم یہ نہیں کہتا کر نہیں سکتے، جی وہ ہم نے کر لی ہوئی ہے، ہماری تفسیروں میں موجود. وہ تو غیر احمدیوں نے بھی اتنی بڑی بڑی تفسیریں لکھی ہیں. آپ کی تو 5 جلدوں میں، ان کے پتہ نہیں 20 جلدوں میں ہیں. میرے نزدیک وہ بھی یہ کرتے ہیں. اگر میرے نزدیک یہ مسئلے حل ہو چکے ہیں تو آپ نے اتنی زحمت کیوں لی؟ کسی اور موضوع پہ گفتگو کرنا چاہتے کب پیے. نہیں، مجھے گفتگو کے لیے خوش گمانی تھی کہ شاید آپ ہمارے نہیں. کیا میں نے کوئی گالی دے دی؟ نہیں گالی نہیں تھی. کوئی گستاخی کر دی؟ نہیں وہ گالی گستاخی کی بات نہیں ہے. میں وہی کہہ رہا تھا کہ حسن بھائی سے جب ملا تو اتنے محبت سے، اور فیصل بھائی بھی ملے ہیں کہ بلکہ انہوں نے کہا کہ آپ تو ہمارے بھائی ہیں. I was so happy to hear this. میں نے کوئی اس سے منافی بات کر دی؟ نہیں اس سے منافی بات وہ بتا دیں مجھے. نہیں، کوئی آپ نے منافی بات نہیں کی، لیکن جو میرا پہلے گمان تھا وہ یقین میں بدل گیا ہے کہ باقی ساری باتیں بہت اچھی ہیں آپ کی. جہاں جماعت احمدیہ کی بات آتی ہے نا وہیں پہ میں نے جماعت احمدیہ کے بارے میں ایک لفظ کہا. نہیں وہ ہمارے عقیدے دیکھیں نا، اسی طرح الفاظ سے کھیلتے ہیں آپ یہ لوگ. عقیدہ آپ اسکالر سے ہوتے ہیں نا، یہ عقیدہ وہ الفاظ کی جگلری کر کے لوگوں کو مروب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور آپ بہنی وہی کرتے ہیں. تو میں پہ بازل کتاب بھی ہو گیا، نیت بھی خراب ہو گئی، جانتے بوجھتے انکار بھی ہو گیا. ان میں سے کون سی بات میں نے کی آپ کو؟ چائے پیے اور پانی پیے. جی یہ میں ساری زندگی میری گزری اس طرح. لیکن آپ گھر میں جا کے غور کیجئے گا کہ میں نے نہ جماعت احمدیہ پر کوئی تبصرہ کیا، نہ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی پر کوئی بات کی ہے، نہ آپ کے موقف پر کوئی بات کی ہے. قرآن کی ایک آیت کے فہم کے طریقے پر میرے آپ کے درمیان علمی گفتگو ہو رہی ہے. اور اس میں آپ نے ہر چیز کیا ڈالی. یعنی تو میں نے ببعض الکتاب تکفرون ببعض الکتاب بھی کہہ دیا ہے. آپ نے میرے محرکات بھی متعین کر لیے ہیں. یہ بھی طے کر دیا ہے کہ میں ادھر اس لیے نہیں جا رہا کہ اس سے تو مجھے میری بات کی نفی ہو جانی ہے، اور میں اپنی بات کی قرآن سے نفی کرا لوں.
وہ اس لیے کہ میں وہ جو آج پیش کرنا چاہ رہا تھا ہمیں پیش ہی نہیں کرنے دی گزارش دیکھیے تاکہ میری اس تفہیم کی تو غلطی ثابت ہو جائے نا. نہیں تو آپ میری اس تفہیم کی غلطی پہلے کریں. میں تو آپ تو استاد ہیں, میرا مسئلہ یہ آیت ہے, آپ تو استاد ہیں, میں آپ کی غلطی کیسے وہاں سے اس میں سے نکال سکتا ہوں. میں آپ سے یہ عرض کر نہیں تو میری غلطی یہاں سے آپ نے میری نیت پہ حملہ کیا کہ میں اسی نیت سے. اصل بات یہ ہے جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں نا, آپ اسی لیے آئے ہیں کہ آپ مجھے یہ بات سمجھائیں. نہیں, میں آپ کے پاس صرف اس لیے آیا تھا. اچھا, میں تو یہ سمجھا تھا کہ آپ میرے پاس اس موضوع پر گفتگو کرنے ہیں, آپ کسی اور مقصد کے لیے بتائیے. آپ نے میری نیت پہ حملہ کیا, میں نے آپ کس نیت پہ حملہ کیا دیکھیں نا, پھر میں نے بھی نہیں کیا. آپ نے تو کہا کہ تم قرآن کی ان آیات کی طرف اس لیے نہیں جانا چاہتے, اس لیے کہ وہاں سے تمہاری نفی ہو جانی ہے. جی, آپ ذرا سنگینی دیکھیے اس بات کی کیا ہے, یعنی ذرا تھوڑی دیر کی توقف کر کے دیکھیے کہ اس سے بڑی گالی آپ کسی مسلمان کو دے سکتے ہیں کہ وہ قرآن کی اس آیت کی طرف اس لیے نہیں جا رہا کہ اس سے اس کے موقف کی نفی ہو جائے. اس کا مطلب یہ کہ اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اس نے کل خدا کی عدالت میں کھڑے ہونا. یہی سینیریو آپ میرے پہ فٹ کریں. نہیں, میں اس لیے وہاں نہیں جا رہا کہ میرے موقف کی نفی ہو جائے. میں نے یہ نہیں کہا. نہیں, آپ نے کہا نہیں ہے. میں نے نہیں کہا. بعض باتیں کہیں نہیں جاتی لیکن وہ عملی طور پہ ثابت ہو جاتی ہے کہ میں اس لیے آپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ میں اصل میں کہنا کیا چاہتا ہوں. دیکھیں نا, میری آپ کی بحث یہ نہیں, نہ مجھے آپ کی نیت پر کچھ ہوا ہے, نہ مجھے آپ کے بارے میں اس طرح کی بات کہنی ہے. میرے نزدیک آپ حضرات کی علمی غلطی ہے, اور علمی غلطی قرآن کے فہم کے طریقے میں ہے, اس لیے میں صرف اسی پر بات کر رہا ہوں. میں نے اس سے زائد ایک لفظ اگر بولا ہو تو یہ حضرات کو حق ہے کہ میرا گربان پڑا. نہیں, اللہ رحم کرے, ایسی بات نہیں کر سکتے. میں کبھی ایسی بات نہیں کرتا. جی, ہم بھی نہیں کرتے. یعنی دیکھیے صورتحال کیا ہے. آپ کے نزدیک میں خلاصہ کر رہا ہوں, قرآن کی کچھ آیات سے اس فہم کے خلاف ہیں جو اس آیت میں ہم نے عرض کیا. ایسا ہی ہے نا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ یہاں فہم کی غلطی ثابت کر دیں تو وہ آیتیں اور یہ مطابق ہو جائیں گی. فہم کی غلطی اس لیے کہ اس میں جو دوسری آیات ہیں وہ آپ کی اس فہم کو غلط ثابت کر رہی ہیں, اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ آیت ہے یہ آپ کی اس فہم کو غلط ثابت کر رہی ہے. جی, تو وہ بتا دینا. اگر میں نے تو میں بھی وہی گزارش کر رہا ہوں کہ آپ یہ بتا دیں. سب سے پہلے اسی لیے پہلے میں نے یہ آیت رکھی تھی کہ آپ یہ مجھے بتا دیں کہ اللہ تعالیٰ کا کلام انسانوں سے کیسے بند ہے. میں نے بڑی مؤدبانہ گزارش کی ہے کہ آپ اس آیت سے جو مطلب ہم سمجھے ہیں, جو نقیض ہو گیا آپ کے خیال میں, تو اس کی غلطی واضح کر دیں تو ہم اس نقیض سے نکل جائیں گے. جناب محترم, میں آپ سے آپ کو سمجھانے نہیں آیا. آپ استاد ہیں, میں تو معمولی سے طالب علم ہوں, میں آپ سے سمجھنے آیا تھا. تو پھر تھوڑی دیر اس لیے میں نے شروع میں یہ کہا تھوڑی دیر کے لیے مؤدب ہو جائے گی, سمجھاتا ہوں. جی میں نے گزارش کی ہے کہ قرآن کو سمجھنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے لفظ پر گفتگو ہوگی, اس کے جتنے احتمالات ہیں وہ متعین کیے جائیں گے. اس کے بعد تالیف جملہ میں رکھ کر ان احتمالات کو دیکھا جائے گا کہ کیا جملہ ان احتمالات کی نفی کر رہا ہے. اس کے بعد بھی اگر احتمال باقی رہے تو پھر سیاق میں دیکھا جائے. یہ تینوں سے گزرنے کے بعد بھی اگر احتمال باقی رہ جائے تو پھر باقی مقامات دیکھے جائیں. یہ صحیح اصول ہے. تو یہ سورہ شورا کی جو آیت ہے اس میں بتائیے کہ اس کی کیا تفہیم ہے آپ کے نزدیک. کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بشر کے ساتھ اللہ تعالیٰ 3 طریقے سے کلام کرتا ہے. اپنا طریقہ بیان کیا, جب بھی کلام کرے گا یہی طریقے ہوں گے. جی, لیکن یہ کب کلام کرے گا, جب وہ فیصلہ کرتا ہے کر لیتا ہے. ہاں بالکل فیصلہ, لیکن بند تو نہیں ہوا نا اس آیت کے روح سے, تو بند نہیں ہوا. یہ کیسے معلوم ہوا, اس میں اجرا کا ذکر ہے نا بند ہونے کا. اس میں تو ذکر اس بات کا ہے بشر سے کلام کہ جب بھی اللہ کلام کرے گا یہ 3 طریقے اختیار کرے گا. مثلا میں یہ کہتا ہوں کہ میں جب بھی گفتگو کروں گا اردو زبان میں کروں گا. اس سے یہ لازم کیسے آ گیا کہ میں ہر وقت بولتا رہوں, پہلے اسی آیت پر گفتگو کروں. وہ یہ بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی بشر سے کلام کرے گا تو طریقوں میں سے یہ طریقہ اختیار کرے گا. اگر کا تو اس میں لفظ نہیں ہے. اچھا, اس میں تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بشر کے ساتھ 3 طریقوں سے کلام کرتا ہے بس. تو اللہ تعالیٰ کے کلام کرنے کا طریقہ بیان ہوا نا. کب کرے گا کب نہیں کرے گا یہ تو نہیں بیان ہوا. نہیں, اسی لیے سورہ الاعراف کی آیت میں یہ آیا ہے کہ جو کلام نہیں کرتا وہ خدا نہیں ہے. یعنی یہ آپ دیکھیے ایک آیت پر گفتگو ہو رہی تھی, تب اب کہیں اور چلے گئے. نہیں, اور نہیں, جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب کلام نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو کلام نہیں کرتا وہ تو خدا ہی نہیں ہے. میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا, میں نے صرف یہ کہا کہ اس آیت میں کلام کا موقع نہیں بیان ہو رہا, کلام کا طریقہ بیان ہو رہا ہے. بات ختم ہو گئی, اس کے علاوہ وہاں کچھ نہیں ہے. نہیں, ابھی آپ نے فرمایا کہ میں جب بات کروں گا تو اردو زبان میں بات کروں گا. فرض کیجیے میں نے کسی جگہ کہا ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اب کلام ہی نہیں کروں گا.
اس کا یہ مطلب بھی نہیں کروں گا. یہ جو جملہ ہے یہ میرے کلام کرنے کے طریقے کو بیان کر رہا ہے. لیکن آپ کے اندر کلام کی صفت موجود ہے, تو اس کی تو نفی کسی نے کبھی کی نہیں کی نا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو کلام نہیں کرتا. پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کلام اس وقت کس سے کر رہا ہے. ایگزیکٹلی. زیر بحث یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں تک اپنی بات پہنچانے کے لیے جو کلام کرنا شروع کیا تھا اس پر غور رکھیں. یہ زیر بحث ہے. اسی لیے میں نے کہا تھا کہ یہ اس طرح کی مناظرانہ گفتگو ہے میرے ساتھ نہ کریں. یعنی یہ ان میں سے کسی آیت میں وہ باتیں بیان نہیں ہوئی, لیکن آپ اصل آیت پر آئیے. اگر آپ نے گفتگو کرنی ہے تو اصل آیت پر اسی اصول سے چلیے. لفظ پر گفتگو, تعریف جملہ پر گفتگو. اگر اس آیت میں مفہوم کی غلطی واضح ہو گئی جو ہم نے سمجھا ہے بس ختم ہو جائے گی. تو اس وجہ سے باقی جگہوں پہ جانے کی ضرورت کیوں. صحیح. اچھا, آپ کب تک ہیں یہاں پہ دنیا میں؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی زندگی دے سے سلامتی کے ساتھ. سو رہا جی اچھا, وہ ہم یہ چاہ رہے تھے کہ اگر ٹائم ہوتا تو آپ ہماری مسجد میں تشریف لاتے. کیا کرتا وہاں؟ جی بس ایک دوستانہ ملاقات ہمارے امیر صاحب سے ہو جاتی ہے. وہ ماریشس گئے تھے تو ابھی آج ہی واپس آئے ہیں. تو ان کی خواہش تھی کہ اگر آپ ہماری مسجد, ہمارا جو ساتھ مرکز ہے ظاہر ہال, اس میں آپ وزٹ کر لیتے, دیکھ لیتے. مطلب بس صرف کو مناظرہ کو ڈبیٹ وغیرہ نہیں, صرف ایک دوستانہ ملاقات. آپ لوگوں کے ساتھ ہمیشہ سے بہت ہی محبت کا, دوستی کا تعلق ہے. میں آپ لوگوں کی بڑی عزت کرتا ہوں. میں نے کبھی آپ لوگوں کے بارے میں کوئی ناشائستہ بات نہ کہی ہے, نہ کبھی اس کی اجازت دیتا ہوں کہنے کی. لیکن آپ لوگوں کے ساتھ میرا وہی اختلاف ہے جو میرا بہت سے صوفیاء کے ساتھ بھی ہے. اس وجہ سے میں اس کا بھی اظہار کرتا رہتا ہوں, اس کا بھی اظہار کرتا. چلے میں فیصل بھائی سے, حسن بھائی سے درخواست کرتا ہوں گا کہ جب کبھی آپ کا کینیڈا نہ ہو تو پھر ہمیں بتا دیں, تاکہ ہم ایک صرف چائے کے اوپر یا کھانے کے اوپر ہم صرف مل کے بیٹھ کے ایک دوسرے کے ساتھ آگے کوئی پروگرام بنا. میں تو سفر بیدار قسم کا آدمی, کبھی آتا ہوں, کئی برس کے بعد آیا ہوں. ابھی آپ کی رہائش امریکہ میں, تو پھر مطمئن رہیے. میرے اوپر کوئی تنقید اگر ہوتی ہے تو دنیا بھر میں جہاں ہوتی ہے میں اس کو بہت دیانتداری کے ساتھ دیکھتا ہوں. اور آپ لوگوں کا بھی جو کچھ بھی آج تک ہے وہ سب میں نے پڑھا ہوا ہے. یعنی وہ آپ نے جو اصول بیان کیا ہے, آنیسٹلی دیٹ واز نیو فار می. اس کی روشنی میں جو ایک پرٹیکولر قرآن اسی اصول پر لکھی گئی ہے, میری بیان بھی اسی اصول پر ہے, اور اس اصول کے کسی جگہ خلاف ورزی نہیں کرتے. ٹھیک. ہمارا ایک دوست نے پوچھا تھا کہ آپ سے سوال کروں کہ آپ نے تفسیر کبیر کا مطالعہ کیا ہے مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کے لیے. مجھے ان کی جو واقعہ خضر پر انہوں نے لکھا ہے کہ وہ ایک عالم رویا کا واقعہ تھا, اس احتمال سے اتفاق, اور میں نے اس اتفاق کا اپنی تفسیر میں اظہار بھی کر دیا. میرے یہاں کوئی تعصب نہیں ہوتا. ان کی تفسیر میں نے سیکنڈ ایئر میں تھا جب پوری پڑھی تھی. امیر حسن اسلائی صاحب کے ساتھ آپ نے بتایا تھا کتنا عرصہ, 10 سال شاید 25 سال. ماشاء اللہ. تفسیر کبیر امام راضی کی بھی سیم نام ہے. جی, امام راضی کی تفسیر کو تفسیر کبیر اصل پہ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا اس کے حجم کی وجہ سے, ورنہ تفسیر کا نام یہ نہیں ہے. ہاں جی, ہمارے یہاں تو اس لیے وہ کہ وہ انہوں نے مرزا بشیر الدین صاحب نے جو تفسیر صغیر کے نام سے اردو کا بامحاورہ ترجمہ کیا, تو اس کو تفسیر صغیر کہا. اس کے مقابل میں تو پھر اس کے مقابل پہ جو 10 جلدوں میں آیا پھر اس کو تفسیر کبیر کہنا شروع کر. میں تو دیکھیے بات یہ ہے کہ مستشرقین ہے مثال کے طور پر, جی, ان کی بھی اگر کوئی علمی چیزیں ہوں گی تو ان کو بغیر کسی تعصب کے ہمیشہ دیں. شیعہ میں نے مودودی صاحب کی ایک بات جو تھی نا مجھے بہت پسند آئی. انہوں نے تفہیم القرآن میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اس طرح سے نہیں لکھا جیسے چیپٹرز میں ڈیوائڈ کر دیا جائے کہ اس چیپٹر میں یہ بات ہے, اس چیپٹر میں یہ بات ہے. وہ فرماتے ہیں کہ مختلف باتوں کو جا بجا اس لیے بیان کیا جہاں سے بھی کھولو گے تمہیں وہ بات وہاں سے مل جائے گی. تو اس کے لیے تمہیں شروع سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ قرآن کو جہاں سے بھی کھولیں. تو وہ بہت ایک میرے لیے بہت نئی بات تھی, اینڈ آئی اپریشیٹ کرنا, ماشاء اللہ بہت اچھی بات لکھی. اور میں تو رمضان میں جب ہمارے درس القرآن ہوتے ہیں تو اس میں خاص طور پہ تدبر قرآن اور تفہیم القرآن ان کو پہلے پڑھ کے سارا, تو پھر اس کی روشنی میں بھی تفسیر کبیر کے ساتھ آف کورس. تو بہت سی باتیں صورتیں تفسیر کبیر میں نہیں ہیں, آپ کو پتہ ہی ہے.
इसलिए मुझे फिर वो तदब्बर कुरान और तफहीमुल कुरान ख़ास तौर पे मैं देखता हूँ। बाकी जो जितनी तफसीरें हैं उसमें वो बात नहीं है जो इन दोनों में है, बड़ी छुट्टी और यूनिक बातें हैं। तो इन तो जहाँ से भी मिले उसको सीखना चाहिए। मैंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत अच्छी बात है, इस्लाही साहब से भी और मदूदी साहब से भी। लेकिन इसमें मेरी एक मुअद्दबाना फिर गुजारिश है, और वो ये है कि कुरान मजीद को समझने के लिए उसूल है, उनका ज़रूर तकाबली मुताला करना चाहिए। उसकी वजह यह है कि आम तौर पर आपकी ये बड़ी अच्छी बात है और इसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि आप अपने से मुख्तलिफ नुक्ता नज़र रखने वाले अहले इल्म की चीज़ों को देखते हैं, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन उनको बतौर प्रिंसिपल पहले समझना चाहिए, और ये मेरे ख्याल के मुताबिक इल्म के लिए बहुत ज़रूरी है। वरना आदमी खातिबुल लैल की तरह कोई चीज़ यहाँ से उठा लेगा, कोई यहाँ से उठा लेगा, ये अच्छी लगती है, वो अच्छी लगती है। इन प्रिंसिपल देखना चाहिए। उसके लिए आप कुछ सजेस्ट करेंगे, कुछ सोर्स उसूल के लिए? यही है मैंने अर्ज़ की, बड़ी सादा बात है, और ये दुनिया की हर किताब के लिए सही तफसीर का तरीका ये है। यानी मीज़ान में देख लूं, जहाँ इसकी खिलाफ वर्जी होगी वहाँ तशद्दुद तो इफ्तराक पैदा हो जाएगा, क्योंकि कोई फैसला कौन चीज़ रहेगी। तो ये उसूल आपने मीज़ान में बयान फरमाया। अलबयान इसी उसूल पर है सारी की सारी। मेरी जो तफसीर है, नहीं पहले मुझे वो उसूल देखना पड़ेगा ना, फिर उसके बाद देखेंगे कि उसकी रोशनी में है कि नहीं। उसूलों मबादी की पूरी बहस है, उसमें पूरा का पूरा बाब है जिसमें मैंने मबादी तदब्बुर कुरान बयान किए हैं, फिर मबादी तदब्बुर सुन्नत बयान किए हैं, फिर मबादी तदब्बुर हदीस बयान किए हैं। तो ये तो मीज़ान को आप देखेंगे तो उसमें मिल जाएगी। वो उस दिन वहाँ पे एक किताब ख़त्म हो गई थी, मकामात गालबन, वो है यहाँ पे मकामात है जी। उस दिन वो मैंने देखा तो वो ख़त्म हो गई थी। मुझसे पूछना चाह रहा था, अगर मुझे इजाज़त दें, एक क्वेश्चन मैं भी पूछना चाह रहा था। मैं क्योंकि खुद कन्वर्टेड एमडी हूँ, तो आपकी काफ़ी चीज़ें देखने का ज़्यादा मौका मिला यूट्यूब के ऊपर, तो बड़ा इश्तियाक था कि कभी इन पर्सन आपसे मुलाकात हो तो आपसे पूछूं कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के दावे नबूवत के अलावा आपको उनकी तहरीरी चीज़ों में किसी चीज़ के ऊपर अगर इल्मी इख्तिलाफ हो, बहुत बेकार है, तो अगर कोई एक दो बता दे ताकि मैं उस बारे में थोड़ा सा पढ़ लूँ जाकर। सही कोई इख्तिलाफात बयान करना उनकी बहुत अच्छी चीज़ें हैं, बास चीज़ें बहुत नाकिस हैं, बास चीज़ें बिल्कुल सही गलत है, और वो ये ख़त्म नबूवत के दावे से मुतल्लिक़ नहीं, इल्मी लिहाज से भी गलत है। मसलन आखिरी न मिनहुम लम्मा यलक़ू की बहस बिल्कुल अरबियत की रूह से किसी तरह हो ही नहीं सकती। 10 चीज़ें हैं जिन पर एतराज़ होता है। ये मैं मौलाना मौदूदी की 10 चीज़ों के बारे में कहूँगा जो मेरे लिए गोया एक बाप का दर्जा रखता है, इसलिए मैंने तो उनकी आगोश फ़िक्र में आँख खोली थी। तो इल्म की दुनिया ऐसी बेरहम दुनिया होती है, और वो तो वो जिस शख्स के ऊपर मेरी सारी ज़िंदगी मुनहसर है, मेरे जो उस्ताद हैं मौलाना अमीन हसन इस्लाही, और मेरी तफसीर में देखिए मैंने सैकड़ों मुकामात पर उनसे इख्तिलाफ किया, तो इसलिए किया कि उनकी राय को मैं गलत समझता हूँ। इल्मी इख्तिलाफात तो आपने तफसीर की पढ़ी है, उसमें मिर्ज़ा महमूद अहमद साहब लिखते हैं कि हज़रत खलीफा मसीह अव्वल रज़ियल्लाहु अन्हु ने ये फरमाया है, लेकिन मेरा ये ख्याल है। तो वो एक खलीफा जिसको हम ये समझते हैं कि वो डिवाइनली अपॉइंटेड है, उससे भी इख्तिलाफ हो सकता है, तो किसी से भी हो सकता है। हाँ, लेकिन ये अब एक दूसरी बहस है। नहीं, मेरे नज़दीक तो नबी से इख्तिलाफ नहीं हो सकता। नहीं, नबी नहीं, वो तो खलीफा की बात है। वो खलीफा नबी से इख्तिलाफ कर रहा है। नहीं, दूसरा खलीफा पहले खलीफा से। हाँ, वो तो आपके साथ तस्वीर जब मैं नबी मान लूंगा किसी को, तो फिर इख्तिलाफ कैसे करूँगा? ज़ाकुमुल्लाह, थैंक यू वेरी मच। तस्वीर